अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर त्याल। नादरीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि इमरान खान अपने तीनों खिलाड़ी मैदान में उतार चुका है और हंगामी तौर पे अब ये तीनों खिलाड़ियों ने सड़कों के ऊपर आने का बड़ा ऐलान कर दिया है और अगले 48 घंटों में क्या मुल्क की सूरत हाल यकतरफा तब्दील होने वाली है। 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। रिजवी बरादरान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर आ चुकी है पार्लियामेंट हाउस से, जो है उनके हवाले से जो एक अच्छी खबर आई है वो भी आपके सामने रखते हैं। 27वीं तरमीम के इमरान खान और पीटीआई के बराह रास्त इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाले, ये भी पूरी बात आपके सामने रखते हैं। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। अपोजिशन का इत्तेहाद 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गीत जो है एहतजाज करने के हवाले से बड़ी खबरें आ गई हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो है वो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतारे। ये वो खिलाड़ी हैं जो ना गोली बारूद से डरेंगे, ना ये पीछे हटेंगे। सुहेल खान अफरीदी, जिसके पीछे नौजवानों की एक बहुत बड़ी लंबी कतार है, लाखों नौजवान जो हैं वो उसके साथ जुड़ चुके हैं। केपीके से आज जिस तरीके से वो एक आम पब्लिक वाली जगह पे वहां पे गए और वहां पे आप देखें नौजवान कितनी शिद्दत से वो निकले हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आगे जो है सुहेल अफरीदी जब ये कॉल देंगे, जिसके लिए हर नौजवान जो है वो निकलना चाहता है और केपीके से बहुत बड़ा काफिला जो है वो लॉन्ग मार्च तहरीक का हिस्सा बनेगा, जिसमें आप देखेंगे कि केपीके के अंदर होता क्या है। बहुत बड़ी जो तहरीक है वो शुरू हो जाएगी। सुहेल अफरीदी आपको पता है एहतजाज का चैंपियन है। आप सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा इमरान खान का अहम खिलाड़ी है और इस वक्त हुकूमत जो बैठी है वो ये बयान फरमा रही है कि एक इमरान खान से बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी और वो अडियाला जेल के अंदर है, और एक अब नया इमरान खान आ चुका है। हमारे लिए तो ये इमरान खान खत्म ही नहीं होते। हुकूमत जो है वो इमरान खान को और सुहेल अफरीदी को खत्म करना चाहती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खुफिया तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इमरान खान का सुहेल अफरीदी हो या कोई और जगह पे आएगा, वो इतना सख्त रद्द अमल देंगे कि हुकूमत की कापे टांगेगी। और दूसरा, इमरान खान का मैंने कहा था कि महमूद खान अचकजई ये वो बलोच है, गैरतमंद बलोच है, बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और खान ने जिस बंदे का इंतखाब कर दिया है वो इनकी बगीचे उधेड़ के रख देगा। वो बंदा मैं जानता हूं, वो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहा है कि कुरान पे मुझे हलफ दे, हम जो भी करेंगे उसके पीछे कोई नहीं हटेगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक कुंदन बन चुकी है। आपको पता ही है कि केपी के अंदर जो हालिया वजीर आला की तब्दीली हुई है और वहां पे इस हुकूमत ने और मौलाना फजल रहमान और दीगर पीपल्स पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि एक एमपीए भी हम हटा सके, एक भी नहीं हट सका। प्रेशर दिया गया, बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दी गई, उनके सरों की कीमतें लग चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई आपने जो करना है करें, हम खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े। महमूद खान अचकजई इसी तरह का बंदा है। मतलब अब वो कमिटमेंट लेना चाहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो कहता है कि जो हम करेंगे फिर खड़े रहेंगे। महमूद खान अचकजई के पीछे बलोच वोट है, फिर पख्तून वोट है। वो बलोचिस्तान में बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। और फिर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं इसी के साथ कि मौलाना फजल रहमान के और महमूद अचकजई बहुत गहरे दोस्त भी हैं और सियासी स्ट्रेटजी बिल्कुल मिलकर बनाते हैं। और इसके ऊपर महमूद अचकजई जो है वो मौलाना के साथ राब्ते में है, मौलाना उनके साथ राब्ते में चला गया है। अल्लाह करे कि ये राब्ता कायम रहे। मुझे मौलाना के ऊपर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि मैं उसकी सियासत को जब से मैं इस फील्ड में हूँ, तकरीबन 10-12 साल मुझे इनको कवर करते हो गया है, इनका सामना करते हो गया है। और उनकी जवाब के ऊपर जो मैंने सवालात उठाता हूँ, मेरे जवाबात उनके पास नहीं होते, मेरे सवालात के उनके जवाब ही नहीं होते उनके पास। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई बहुत बड़ा डाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और महमूद खान अचकजई को, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब सीधे सीधे जो हैं वो नवाज शरीफ के बंदे हैं। नवाज शरीफ इस टाइम एक मैसेज भी कर दे कि मौलाना साहब निकल आए,
تو یہ ترمیم یہ سب کچھ ایک دم ہوا میں اڑ جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کا بھی ان کو کہ نواز شریف اپنا سیف سائڈ کھیل رہا ہے. نواز شریف اپنے اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ ترمیم پاس نہ کی تو میرے لیے جیل ہے اور موت ہے, کیونکہ ثانیہ مرید کا میرے گلے فٹ ہوگا, میرے بھائی کے اور میری بیٹی کے, وہ تو بیچارہ مجبور ہو گیا. اور شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. تو مولانا صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن محمود خان اچکزئی آج پہلا ہنگامی اجلاس اور پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اب انہوں نے سڑکوں کا اعلان کر دیا ہے. تیسرے کھلاڑی عمران خان کے جو ہیں وہ علامہ راجہ ناصر ہے. میں نے کئی بار آپ کو سمجھایا ہے, ٹھیک ہے آپ بار بار کہتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ وہی خبر رپیٹ کر دیتے ہیں, کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا اور اس کسی خبر کا بیک جو پچھلا اس کو خبر کا بیک آف سین ہوتا ہے یا اس کا فالو اپ ہوتا ہے وہ لازمی دینا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہے کیا, ہوا کیا, کیسے ہوا, یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. تو علامہ راجہ ناصر کی صورت میں جو کھلاڑی ہے اس کے پیچھے ایک مذہبی بہت بڑا کارڈ, بہت بڑا ووٹ اور کمیٹڈ لوگ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں, وہ سردی ہو گرمی ہو, وہ حسین کے نام پہ اہل بیت کے نام کے اوپر جو نکلتے ہیں وہ پھر پورے پاکستان میں اتنا بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ کسی ایونٹ پہ نہیں اکٹھے ہوتے جو محرم الحرام پہ کھڑے ہو کے لوگ اپنے عقیدے کے ساتھ اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اور جو ان کی دل میں حب اہل بیت ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. اگر جو راجہ ناصر صاحب ہیں انہوں نے ایک کال دے دی کہ جی نکلنا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا, پھر پاکستان تحریک انصاف بھی دیکھے گی کہ راجہ ناصر نے کیا کیا. یہ پاکستان تحریک انصاف بھی دیکھے گی کہ راجہ ناصر نے اگر کال دے دی ہے, سمجھے دے دی, اب تو تینوں کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے, میں نے خبر صبح بھی دی تھی. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ نہیں سنبھالا جائے گا. اگر مولانا اس میں آ جاتا ہے تو پھر یہ 24 سے 48 گھنٹے کی مار ہے, سیدھی بات ہے. تو ناظرین کرام یہ صورتحال بن چکی ہے. رضوی برادران کے حوالے سے اس وقت ان کے اوپر بڑے سنگین ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں. مسلسل حکومت کی جانب سے رضوی برادران کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک تو ان کے اوپر پنجاب پولیس کا جو ایس ایچ او ہے جو مرڈر ہوا ہے, ایک تو اس کا کیس انہوں نے لگا دیا ہے رضوی برادران کے اوپر, اور پھر یہ جو دہشت گردی کی ریٹ ہوتی ہے اس میں ظاہری باتیں نام ڈال دیا گیا ہے اور لاتعداد قسم کے مقدمات بھی درج کر رکھے گئے ہیں. جیسے عمران خان کے اوپر 300 کے قریب مقدمے ہیں. اسی طرز کے جو ہے اب یہ ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں, اگر مجھے ملے گا تو رضوی برادران کے اوپر بھی لاتعداد قسم کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. وہی سیم اسٹریٹجی, وہی سیم کیمسٹری, وہ سیم میتھ, مطلب پوری کیلکولیشن جو ہے وہ عمران خان کی طرح بنانا اور عمران خان کو پردے میں رکھنا ہے, ان سے ملاقاتیں چھین لینی ہیں. وہ سیم اسی طرز کا جو ہے وہ رضوی برادران کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. اور ایک اچھی خبر جو ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ رضوی برادران کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, میری ان کے ساتھ بڑی آف دا ریکارڈ گپ شپ ہوئی ہے. مسلم لیگ نون سے بھی ان کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, JHY سے بھی جن ممبران کا تعلق ہے. میرے ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, بیٹھتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اب رضوی برادران والا چیپٹر ہے یہ کس سائڈ پہ جائے گا. اچھا اس میں ملے جلے تاثرات ہیں. آپ کو پتا ہے پارلیمنٹیرین میں اس وقت 2-3 بڑے بااثر شخص ہیں. ایک تو ہے محسن نقوی صاحب, سب سے بڑے بااثر شخص ہیں پارلیمنٹ میں اس وقت. دوسرے فیصل وارڈر صاحب. فیصل وارڈر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ان کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں اور ان کے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, آ جائیں گی, انتظار کریں. وہ جس طریقے سے مطلب ایک سیدھی بات کرتے ہیں, پارٹ آف دی اسٹیٹ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا ہے, ظلم بھی ہوا, یہ مانتا ہے. اور پھر ان کے لیے نئے خواہشات بھی رکھی جاتی ہیں. اگرچہ کہ کاغذوں میں اگر رضوی برادران کے یہ کہا جاتا کہ نہیں بھائی جان انہوں نے تون کے رکھو, تو پھر یہ جو وہ لوگ ہیں نا ماؤتھ پیس جو ہیں, تو پھر انہوں نے بڑی نفرت انگیز اور بڑی دھمکی والی پریس کانفرنس کرنی تھی ان کے خلاف.
تو بہرحال پارلیمنٹیرین جو ہے مسلم لیگ نون کے بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہوا ہے، اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں آف دا ریکارڈ اور دوستیوں میں یہ ساری چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. ظاہر بات ہے میڈیا کے اوپر نہیں بات کر سکتے کیونکہ ان کی حکومت نے ان کو کلعدم قرار دیا ہے، ان کی جماعت کو، اور بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، گھروں میں خواتین بھی گرفتار ہو رہی ہیں، کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں. یہ ساری صورتحال ظاہر بات ہے اس کے اوپر وہ جو سافٹ کارنر ہے اس پارٹی کے لیے وہ نہیں رکھتے میڈیا کے اوپر یا پبلکلی، لیکن جو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے وہ بڑے افسردہ ہیں، اور خاص کر وہ مریم نواز کے رویے سے بڑے افسردہ ہیں، بڑے مایوس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست تباہ ہو گئی اس عورت کی وجہ سے، اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے بند گلی میں دھکیل دیا، اب نواز شریف کی اور نون لیگ کی سیاست ختم شد ہو چکی ہے، یہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین جو ہے بڑی نیک خواہشات رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی جماعت ہے، مذہبی بات میں ہے، سیاست میں آ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے سیاسی جماعت سمجھا جائے. تو ان کے لیے بڑی اچھی خواہشات رکھتے ہیں کئی لوگ. پیپلز پارٹی تو تقریباً 70% جو ان کے مجھے پارلیمنٹیرینز ملتے ہیں، میری گفتگو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو، ایک تو کوئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو سٹیٹ ہے اس کی ریٹ کو نہیں چیلنج کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا اور قدم نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہیں حکومت میں بیٹھے. جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑے ان کے لیے بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں. میڈیا کے اوپر اس وقت رضوی برادران کے جو لوگ ہیں وہ نہیں بات کر پا رہے، لیکن اس کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بول رہے ہیں. اور عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بھی ہوا ہے. اب سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے رضوی برادران کے ثانیہ مرید کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹ دی ٹویٹر کے اوپر، اور پھر حکومت نے مقدمہ درج کر لیا کہ آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا اور آپ نے اکسانے والی خبریں جو ہیں وہ بھیجی ہیں، تو اس وجہ سے ریاست پاکستان نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جتنے مجھے ملے ہیں وہ نیک خواہشات رکھتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت 27ویں ترمیم جو ہے وہ آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے. سینٹ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ممبران جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے جو کلابے ہیں وہ ملا کے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی، اور اس میں اگر کوئی کہے پیپلز پارٹی کہ جی ہم تو یہ بھی کرتے رہے وہ بھی کرتے رہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. حکومت تو آلریڈی جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو ترمیم کے حوالے سے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کا ہونا پاکستان کے اندر جب ترمیم پاس ہو رہی ہے تو ان کا یہاں پہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ چونا لگا رہی ہے کسی کو، حکومت ڈبل گیم کر رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کا ہونا جب بھی ترمیم ہوگی، آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا اس اسمبلی میں ہونا ضروری ہے. دوسرا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو صاحب اس ٹائم چلے گئے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی یہاں سے چلی گئی ہیں، بلاول بھٹو کے بارے میں خبر آ چکی ہے وہ دبئی روانہ ہو رہے ہیں، آصفہ بھٹو کے حوالے سے بھی کچھ اس طریقے سے ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ وہ بھی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پیچھے بھائی جان یہ بچیں گے. تو یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوگا کل کو، جب یہ آئینی عدالت میں قانون کے مطابق اگر کسی جج نے فیصلہ کرنے پہ آیا تو اس 27ویں ترمیم کو اڑا کے رکھ دے گا. اڑائے گا کیسے؟ کیونکہ اس میں چیف ایگزیکٹو بھی نہیں ہوں گے، مریم نواز نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اس سے آلریڈی جو ہے وہ انکار کر چکی ہے، سہیل افریدی بھی نہیں ہوگا، اور پارٹی چیئرمین جو بلاول بھٹو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور مین چیز جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب وہ بھی نہیں ہیں. تو 27ویں ترمیم جو ہے کبھی بھی جس دن بھی کوئی نیوٹرل عدالتیں ہوئی، تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوا عدالتوں کے اوپر سے، تو یہ اڑ جائے گی. یہ ساری صورتحال جو اندر ترمیم کی جا رہی ہے یہ اڑ جائیں گی، یہ ختم ہو جائے گی. اور آخری اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے 2/3 اکثریت جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ عوام کے ٹرسٹ کے اوپر، عوام کے ٹرسٹ لاجز
کے لیے یہ ترمیم کی جاتی ہے یا قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں عوامی نمائندوں کے تمام لوگوں کی پریزنٹیشن ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ حکومت نے اگر 2 تائی لے لی ہے تو پھر وہ پاس کر لے، لیکن آئین یہ کہتا ہے اس میں پوزیشن جتنی ہے وہ بھی ایگری ہو تو قانون مانا جاتا ہے. بہرحال گلیوں وجن سلیات مرزا یار پھرے یہ وہ ٹائم بن گیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، نہ یہاں پہ چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہے، نہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے، نہ پارٹی چیئرمینس کی ضرورت ہے، نہ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے. ٹھوکو بھائی تعلیم، بجاؤ بھائی، پاس کر لو، چلا لو، قانون بن جائے گا. لیکن عدالت جب بھی کبھی نیوٹرل ہوگی، یاد رکھنا یہ ہوا میں اڑ جائے گی. بہرحال اس وقت بڑی پوزیشن پہ ملک پاکستان کا آئین چلا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے خدشات، پھر ریٹ کر دی، پھر میں ہم نہیں ہے خدشات، یہ وہ سیدھے ہو جائیں گے جناب. پاس تو کرنی پڑے گی، پاس تو ان کا باپ بھی کرے گا. پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کا بھی فارورڈ بلاک تو ہے اندر، وہ بھی خدشات رکھتے ہیں. بہرحال یہ جو سچویشن بن چکی ہے ناظرین کرام، یہ اب بہت بڑی ڈینجرس سچویشن ہے اور پارلیمنٹ ایک خود آپ ایک ذیلی ادارہ بن جائے گا جہاں سے قانون بنتا ہے نا، جہاں پہ عوامی جمہوریت ہوتی ہے وہاں کا جو ادارہ ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گا. کسی فقیر نے بڑا کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری ہیں یہ عمران خان کے ٹرک کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، تب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ترس رہے ہوں گے. بالکل وہ وقت آ گیا اور جو ایک اہم ترین چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہے ہیں. ناظرین کرام ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ خود تو ہمارے ساتھ جنگ لڑ نہیں سکتا اور افغانستان کی اتنی تعریفیں جھاڑ رہا ہے، ان کے پارلیمنٹیرین، ان کی حکومت، ان کا میڈیا، پتہ نہیں کیا افغانستان نے جی پشاور پہ جو ہے قبضہ کر لیا ہے، پاکستان آدھے پہ قبضہ کر لیا ہے. فٹ ہے منہ تواڈے کھوتی دے پترو، پہلے تسی کہندے ہو کہ لاہور دی بندرگاہ تے اسی ساڈیاں فوجاں گھس گئیاں، ہن تسی کہندے ہو پشاور تے بھی قبضہ ہو گیا. انہاں دی مطلب اے وہ لوگ نے پنجابی میں چلا گیا سوری، وہ مطلب جو خود کچھ نہیں کر سکتے دوسرے کو چاہ بھڑکا کے جو ہے لڑانا چاہتے ہیں. اور دیکھیں ہماری فوج ایک ادارہ ہے اور پاکستان 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پوری کی پوری فوج ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے. ہمارے اوپر کبھی بھی کوئی کسی نے، چاہے مغرب ہے چاہے مشرق ہے، کسی نے بھی ایسی حرکت کی تو ان کی ٹالی ٹھوکیں گے ہم ایسی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. انڈین جو ہیں وہ بڑے اس وقت اپنا جو ہے وہ جو ہم نے ان کو شکست دی ہے اس کا بدلہ چکانے کے لیے اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنی آپ کو کیا دل پشوری کرنے کے لیے وہ خود جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا. تو وہ ایسی کی تیسی ہے ان کی. اور انڈیا کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، ان کی جنگ کرنے کا موڈ بن چکا ہے. خطے کی صورتحال یک طرفہ تبدیل ہونے جا رہی ہے ایک دم. پھر اس خطے کے اندر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پاک فوج بڑی الرٹ ہے، پاک فضائیہ الرٹ ہے اور اس وقت ہماری جو فوج ہے بہت زیادہ جو ہے اس وقت دنیا میں لوا بنا چکی ہے اور پوری دنیا جو ہے، ہماری تو ترجمانی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا تو ترجمان ہم نے رکھ لیا. ٹرمپ کو وہ کرتا ہے ڈیلی ہمارے کبھی 10 جہاز گرا دیتا ہے، کبھی 8 گرا دیتا ہے. وہ بیچارے انڈیا بیچارہ پھر مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں انڈیا نے دفاعی معاہدہ بھی کر لیا، اس کے باوجود بھی ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے یہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا، انڈیا مار کھا گئی کر گیا. تو بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ ان کو چاہ بچا کے ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ لڑائی ہو، وہ اپنا سودا بیچنا چاہتا ہے وہاں پہ. بہرحال اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. ابھی کبھی بھی برا وقت اس ملک پہ ہے تو ہم سب اس کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں اہم خبر آپ کو دوں گا اور میرے اس چینل کا خاص خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں. تھینک یو سو مچ.